Hi viewers, you are watching The Explainer. 9 अप्रैल 2022 को आधी रात को इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई? माजी के प्राइम मिनिस्टर्स की तरह इमरान खान को भी 5 साल क्यों पूरे नहीं करने दिए गए? माजी में मिलिट्री, जुडिशरी, हॉर्स ट्रेडिंग और पॉलिटिकल कल्चर को मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार करार दिया गया। क्या इस बार भी इन अवामिल ने कोई किरदार अदा किया? क्या यूएस की रिजीम चेंज पॉलिसी, लेटर गेट स्कैंडल इमरान खान की हुकूमत गिराने में अहम चीज़ थी, या इसके साथ साथ और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिरी? इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक का बटन दबाएं ताकि हमारी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचे। तो हम बात कर रहे थे फॉल ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट। 9 अप्रैल 2022 को आधी रात को अदालतें खुलती हैं। प्रिजन वैन्स नेशनल असम्बली के सामने खड़े होते हैं। पाकिस्तान में हर आदमी की, हर सिटीज़न की आंख टीवी स्क्रीन्स पर होती है। इस दौरान इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है और यूं हुकूमतें और हुकूमतों के तख्ते उलटने का सिलसिला रुकता नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को फॉलो नहीं किया जाता और इमरान खान की हुकूमत गिरने दी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे अवामिल, एक तो इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से बयान किए जाते हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन और बहुत सारी पार्टीज़ जिनकी अपनी राय हैं और वो उन वजूहात को अपने अंदाज में बयान करते हैं। इन वजूहात को बाद में बयान करते हैं, लेकिन इससे पहले ये अप्रैल और अप्रैल से पहले मार्च और मार्च से भी पहले इस बात की बाज़ गश्त थी। PDM जो कि PMLN पीपल पार्टी और JUI और इस समेत ANP और दूसरी पार्टियों ने एक तहरीक बनाई थी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन प्रोवाइड करने के लिए। बीच में कुछ इख्तिलाफात भी होते हैं, मुश्तरका जलसे भी होते हैं और पीपल पार्टी इससे राय भी जुदा करती है। लेकिन मार्च में इन सब पार्टियों में इत्तेहाद नज़र आता है और ये ठान लेते हैं कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। ये सब लोग 8 मार्च से मुत्तहिद हो जाते हैं और इस चीज़ पर फुल कंसेंसस शो करते हैं कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। सिलसिला आगे चलता है, गठ जोड़ का सिलसिला शुरू होता है। हॉर्स ट्रेडिंग की भी हम बातें सुनते हैं। इस दौरान यूं 27 मार्च को इमरान खान इस्लामाबाद में एक जलसे के दौरान अपने खिताब में एक ख़त जेब से निकालते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हैं। जब वो ख़त हवा में लहराया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि एक मुल्क पाकिस्तान में रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा है, लोगों को पता चल जाता है कि ये अमेरिका की तरफ इशारा है और बाद में ये बात वाज़ेह भी हो जाती है कि ये अमरीकी साजिश की तरफ इशारा था। 28 मार्च को शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर थे उस वक्त नेशनल असम्बली में, वो नो कॉन्फिडेंस वोट जमा कराते हैं। 31 मार्च को असम्बली का इजलास होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ असम्बली में मौजूद होती हैं और ये इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जाएगी। लेकिन अचानक से असम्बली का इजलास मुलतवी किया जाता है
اور 3 اپریل کی ڈیٹ دی جاتی ہے۔ 3 اپریل کو جب اجلاس منعقد ہوتا ہے قومی اسمبلی کے ہال میں، تب قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری وہ خط اپنی جیب سے نکالتے ہیں اور یو ایس رجیم چینج کا ذکر کرتے ہیں اور اسمبلی اجلاس ملتوی کرتے ہیں۔ وہ نو کانفیڈنس ووٹ کا جو موشن ہے وہ برخاست کر لیتے ہیں اور اپنی رولنگ دے دیتے ہیں ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی۔ عمران خان یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے کہنے پر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی آرٹیکل 58 کے مطابق اسمبلیز ڈیزالو کر لیتے ہیں۔ یہ ساری اپوزیشن پارٹیز سپریم کورٹ یعنی کہ ایپیکس کورٹ چلی جاتی ہیں۔ وہاں پر ایپیکس کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہوتی ہیں اور 7 اپریل کو سپریم کورٹ کا ایک تاریخ ساز فیصلہ آتا ہے۔ 5 ججز کی بینچ ہوتی ہیں اور سب یونانیمسلی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی ڈیزالوڈ ہوئی ہے یہ اللیگل ہے، نیشنل اسمبلی کو واپس بحال کر لیتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر یعنی کہ قاسم سوری کی رولنگ کو اللیگل قرار دیتے ہیں اور حکومت وقت پہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر پہ یہ پابندی رکھتے ہیں کہ آپ نے 9 اپریل رات 12 بجے تک ووٹ آف کانفیڈنس کرانی ہے۔ حکومت وقت مختلف طریقے اپناتی ہے اور جب 9 اپریل 12 بجے کے قریب وقت پہنچتا ہے، ہوا میں ہم ہیلی کاپٹر اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، پریزنز وینز نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یوں 10:30 بجے اس رات یعنی کہ 9 اپریل 2022 کی رات 10:30 بجے نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اسد کیسر قومی اسمبلی میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کرا سکتے، وہ اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں اور یوں ایاز صادق کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور نو کانفیڈنس موشن پاس کروائیں۔ اس دوران اپوزیشن کی جانب سے، اس اتحاد کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے 174 ووٹ پڑتے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف، جو کہ انف ووٹ تھے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا۔ یوں نئے وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہوتا ہے چند لمحے بعد، اگلے دن یعنی کہ 12 بجے بعد، اور یہ تاریخ ساز دن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس دوران یہ جو باغی ارکان تھے پی ٹی آئی کے، جن پہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام تھا، جن پہ یو ایس رجیم چینج کا الزام تھا، جن پہ پپٹ ہونے کا الزام تھا، جنہیں لوٹا قرار دیا گیا، وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ڈالتے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اتحادی پارٹیاں ان کے ساتھ شامل ہوئی ہوتی ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ کل کو یا پرسوں اگر ان منحرف اراکین کو یعنی کہ پی ٹی آئی کے باغی اراکین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو یہ سارا نظام ایک دفعہ سے پھر درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یوں نئی حکومت آتی ہے اور عمران خان کا سٹانس یہ ہوتا ہے کہ یہ یو ایس رجیم چینج پالیسی تھی۔ اس لیٹر کے ذریعے سے یعنی کہ امریکی حکومت کا ایک نمائندہ، ایک خاص نمائندہ پاکستانی سفارت خانے میں امریکہ میں، وہاں پر پاکستانی سفارتکاروں کو دھمکی دیتا ہے بقول عمران خان کے اگر یہ نو کانفیڈنس ووٹ پاس نہیں کروائی گئی تو پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ امریکہ پاکستان سے نالاں ہے اور پاکستان کیوں یوکرین پہ جب رشیا حملہ کر رہا تھا تو اس دن کیوں پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان رشیا گیا۔
تو یہ ساری چیزیں عمران خان اور ان کی پارٹی کی جانب سے بیان کی جا رہی ہیں اور یو ایس رجیم چینج پالیسی کو عمران خان کی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دبے الفاظوں میں عمران خان کی سپیچز میں جب وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل از این اینیمل، ان کی جانب سے اداروں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ادارے ان کی حکومت گرانے میں ذمہ دار ہیں۔ اور یہ تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کے مقتدر ادارے پاکستان کی پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے کوئی کردار ادا کیا یا نہیں کیا یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ان بیسس پہ کوئی ایزمپشن کر سکتا ہے، کوئی بندہ، کوئی نیوز چینل اس بات کی طرف نشاندہی کر سکتا ہے یہ کوئی انوالومنٹ تھی اداروں کی جانب سے اور عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ اس بات کی کوئی تصدیق یا ثبوت یا شواہد سامنے نہیں آتے، لیکن ایک تھیوری ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کا یہ سٹانس ہے کہ عمران خان کی حکومت ان کی بیہیویئر کی وجہ سے گری ہے، یعنی کہ ان کے جو منحرف ایم این ایز ہیں ان کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا تھا، ان کو ملاقات کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، ان کو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس نہیں ملتے تھے، اور عمران خان کے ارد گرد چند سلیکٹڈ لوگ ہی ان کے مشیر تھے، ان کو وزارتیں دی گئی اور عوام کے ریپریزنٹیٹیوز کو، عوام کے منتخب نمائندوں کو کچھ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی اور وہ ان سے نالاں ہو کر ان کی طرف آئے۔ دوسری جو دلیل بیان کی جاتی ہے، دوسری جو ریزن بیان کی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے، یعنی کہ جو حکومت میں آئی عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد، وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت بیڈ گورننس کی ایک ایگزامپل تھی، ملک کی معیشت تباہ حال تھی، ملک قرضوں کے نیچے ڈوبتا چلا جا رہا تھا، عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہی تھی، عوام بدحال تھے، جس کی وجہ سے یہ جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں ان پہ پریشر بڑھا، وہ چاہتے تھے کہ عوام کے لیے کچھ کریں، تو وہ پی ٹی آئی سے لے کر اس طرف چلے آئے۔ تیسری جو ریزن بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کے فلاح کی خاطر یہ لوگ وہاں سے اس طرف شفٹ ہوئے ہیں۔ اب اس شفٹ ہونے یا نہ ہونے میں کتنی صداقت ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان کے یہ جو پولیٹیکل کلچر ہے یہ گند سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے ماضی میں اور اب بھی ہارس ٹریڈنگ دیکھی ہے، ہم نے ایم این ایس کو، عوام کے ریپریزنٹیٹیوز کو خریدتے ہوئے، ووٹ بیچتے ہوئے دیکھا ہے، پیسہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ سلسلہ کب رکے گا اس بارے میں پولیٹیکل پارٹیز کب تک اچھے کوئی اقدامات کرتی ہیں اور یہ پروسیس، یہ پورا ایک نظام بدلے گی، یہ وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ تھی کہانی عمران خان کے حکومت گرنے کی، ان کے کازز کی، اور ساتھ ساتھ اداروں پہ جو الزامات ہیں، ساتھ ساتھ عمران خان کی حکومت کی جانب سے جوڈیشری پر بھی کچھ دبے الفاظوں میں تنقید نظر آتی ہے۔ جوڈیشری کو نیوٹرل ہونے کا کہا گیا پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے، لیکن اب چونکہ یہ رولنگ آئی 7 اپریل کو کہ نیشنل اسمبلی کو دوبارہ بحال کیا گیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انعقاد کرنے کا کہا گیا، تو یہ جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ سو موٹو ایکشن، اس پر بھی سوالات اٹھتے آ رہے ہیں
PTI کی جانب سے۔ یہ تھی فال آف عمران خان گورنمنٹ کی کہانی۔ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے، ایکسپلینر کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔